बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों। आज हम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत का दूसरा हिस्सा बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, वहीं से शुरू करते हैं जो कि लास्ट इवनिंग को जहां हम ख़त्म किया था। तो लेकिन कुरैश आसानी से शख्स कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी इज्जत और अपने मरने वालों का बदला लेने के लिए फौज को तैयार करना और तमाम ताकतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने जंग जारी रखने के पर इशार किया। जंग उहद में तमाम कुरैश एक बार फिर हजरत अबू सुफियान की क़यादत में अरबों के अपने एतमादियों के साथ मिलकर जंग पर निकले। कुरैशी सरदार ने नई जंग में दो अफराद को निशाना बनाया था, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगर किसी ने जंग में पहले इनकी बातें करते और साजिशें करते हुए सुना तो समझ जाए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनका दूसरा बड़ा हदफ हजरत हमज़ा थे। जंग पर जाने से पहले उन्होंने हजरत हमज़ा के कत्ल के जिम्मेदार शख्स को पहले ही चुना हुआ था, एक हबशी गुलाम जिसमें अनस्पेयर फेंकने की गैर मामूली महारत थी। उन्होंने हजरत हमज़ा को कत्ल करने का मनसूबा बनाया। इसका वाद करदार इसे मलिक नेज़े से मारना था। उन्होंने इसे तंबीह की कि मैदान जंग की सूरत हाल से कतई नज़र हजरत हमज़ा के अलावा किसी और मसरूफियात में मसरूफ न रहे। उन्होंने इससे इसकी आज़ादी के बेहतरीन इनाम का वादा किया, जिसका नाम वैशी था। जबीर इब्ने मतम की मलकियत था। जबीर का चचा गज़वा बदर में मारा गया था। तो जबीर ने वैशी से कहा कि तुम लश्कर के साथ निकल जाओ। अगर तुम हजरत हमज़ा को कत्ल कर दोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। इसके बाद कुरैश ने वैशी को अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन्त अतबा के पास भेजा ताकि हमज़ा को कत्ल करने की मजीद तरकीब दी जाए, क्योंकि वो अपने बाप, चचा, भाई और बेटे को खो चुकी थी और कहा जाता था कि इनकी मौत के पीछे हजरत हमज़ा का हाथ था। यही वजह थी कि हिंद तमाम कुरैश में जंगों को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पुरजोश थी। वो सिर्फ हजरत हमज़ा का साथ चाहती थी, कीमत कुछ भी हो। उसने जंग से पहले अपने तमाम गुस्से को वैशी के दिल में डालने और इसके लिए मंसूबे बनाने पर गुजारे। उसने इससे वादा किया था कि अगर इसने हजरत हमज़ा को कत्ल कर दिया तो इसे अपना सबसे कीमती ट्रंक देगी। अपनी नफरत भरी उंगलियों से इसने अपनी कीमती मोतियों की बालियां और कई सोने के हार गले में पकड़े इसकी तरफ देखते हुए कहा कि अगर तुम हजरत हमज़ा को मार दोगे तो ये सब तुम्हारे हैं। इस पेशकश पर वैशी के मुंह से पानी आ गया और इसके रूह इस जंग के लिए तड़प उठी, जिसके बाद वो अपनी आज़ादी जीत कर गुलामी से बाज आ जाएगा। इसके अलावा कुरैश के सरकर्दा खातून, इसके सरदार की बीवी और बेटी के गले में सजाए हुए तमाम जेवरात भी। इसके मालिक के इस वक्त ये वाज़ा था कि पूरी जंग और सारी साजिश फैसला कुन तौर पर हजरत हमज़ा को ढूंढ रही थी। जंगें और शुरू हुई और दोनों फौजें आमने सामने हुई। हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला जंगी लिबास में मैदानी जंग के वस्त में थे और इसने अपने सीने पर शुतुरमुर्ग का एक पंख लगाया हुआ, जिसे वो लड़ते हुए पहना करते थे। वो कुरैश के लश्कर के दरमियान पहुंचे वाले ही मुशरिक का सर काटता हुआ हर तरफ घूम रहा था। ऐसा लगता था कि मौत इसके हुक्म पर थी। उसने जब भी किसी के लिए हुक्म दिया वो इसके दिल में उतर गया। मुसलमानों को फतह हासिल होने वाली थी और कुरैश की सख्त खुर्दा फौज खौफजदा होकर पीछे हटने लगी। लेकिन मुसलमान तीर अंदाजों ने अपनी जगह को पर छोड़ दिया ताकि कुरैश का माल गनीमत इकट्ठा करें। अगर वो अपनी जगह न छोड़ते तो कुरैश के घुड़सवारों को रास्ता तलाश करने का मौका न मिलता। तो ये जंग तमाम कुरैश के लिए एक बहुत बड़ी कब्र की तरह खत्म हो जाती, जिनमें मर्द, औरतें, घोड़े और मवेशी भी शामिल थे। कुरैश ने पीछे से हैरान होकर मुसलमानों पर हमला किया और प्यासी तलवारों से इन पर वार करने लगे। मुसलमानों ने कुरैश के पीछे हटने देखकर वो हथियार नीचे रखे थे वो उठाकर अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन हमला बहुत पुरतशद्दद था। जब हजरत हमज़ा ने देखा कि क्या हुआ तो इसने अपनी ताकत, अपनी सरगर्मी को दुगना कर दिया
حضرت حمزہ اس کے چاروں طرف مارا تھا، جبکہ وحشی اسے دیکھ کر رہا تھا، صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ آئیے خود وحشی کو اس منظر کو بیان کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ وحشی کہتا ہے کہ میں ایک حبشی تھا جو نیزہ کو حبشی طریقے سے پھینکتا تھا، جو شاید ہی اپنے ہدف سے محروم ہو جائے۔ جب لشکر مل گئے تو میں نے حمزہ کو تلاش کیا، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ کی طرح ہجوم کے بیچ میں پایا۔ وہ اپنی تلوار سے اپنے ارد گرد کے ہر فرد کو قتل کر رہا تھا، اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی۔ اللہ کی قسم میں نے اس کے لیے تیاری کی، میں اسے چاہتا تھا میں درخت کے پیچھے چھپ گیا تاکہ اس پر حملہ کروں یا وہ میرے قریب آ جائے۔ اس وقت صباح بن عبد الغری میرے سامنے ان کے پاس آئے۔ جب حمزہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ چلا کر کہنے لگا، میرے پاس آؤ خطرہ کرنے والے کے بیٹے، اور اس نے اسے سیدھا سر میں مارا۔ پھر میں نے اپنا نیزہ ہلایا یہاں تک کہ میں اس پر پوری طرح قابو ہو گیا اور اسے پھینک دیا۔ نیزہ ان کے پیچھے سے گھس گیا اور اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل آیا۔ وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا لیکن نہ اٹھ سکا اور جلد ہی مر گیا۔ میں اس کی لاش کے پاس آیا اور اپنا نیزہ لے کر واپس کیمپ میں بیٹھ گیا۔ میں اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے صرف آزاد ہونے کے لیے مارا۔ وحشی اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں مکہ واپس آیا تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں وہاں رہا یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے۔ میں طائف کی طرف بھاگا۔ جب طائف کا وفد اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے گیا تو میں نے مختلف لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ مجھے شام یا یمن یا کسی اور جگہ جانا چاہیے۔ جب میں اس تکلیف میں تھا تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا، تم پر افسوس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین میں داخل ہونے والوں کو کبھی قتل نہیں کرتے۔ میں مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جس لمحے مجھے پہلی بار دیکھا میں اپنی سچی گواہی دے رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا، کیا یہ تم ہو وحشی؟ میں نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ اس نے کہا، بتاؤ تم نے حضرت حمزہ کو کیسے قتل کیا؟ میں نے ان سے کہا، اور جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ افسوس تم پر، میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور مجھے اپنا چہرہ کبھی نہ دکھاؤ۔ اسی وقت سے میں نے ہمیشہ اس بات سے اجتناب کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ لیں یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگی۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے جنگ یمامہ میں مسلمہ جھوٹا کے مقابلہ کیا تو میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ میں نے اپنے ساتھ وہی نیزہ لیا جس سے میں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا۔ جب لشکر ملے تو میں نے دیکھا کہ مسلمہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں۔ میں نے اس کے لیے تیاری کی، اپنا نیزہ ہلایا یہاں تک کہ میں اس پر پوری طرح قابو پا لیا، اسے پھینک دیا اور وہ اس کے جسم میں چلا گیا۔ اگر میں نے اس نیزے سے سب سے اچھے حضرت حمزہ کو شہید کیا تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے جیسا کہ اسے بہترین لوگوں کو مارا گیا تھا۔ مسلمہ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا شیر عظیم شہید ہو کر مر گیا۔ اس کی موت اس کی زندگی کی طرح غیر معمولی تھی کیونکہ اس کے دشمنوں کے لیے اسے مارنا کافی نہیں تھا۔ انہوں نے قریش کے تمام آدمیوں اور مال کو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں قربان کر دیا۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے وحشی کو حمزہ کا جگر لانے کے حکم دیا اور اس نے اس کی وحشانیہ خواہش کا جواب دیا۔ جب وہ اس کے پاس واپس آیا تو اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے جگر اور اس کے سپرد کر دیا اور بائیں ہاتھ سے ہار لے لیا۔ ہند جس کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا تھا اور جس کا شور مشرق لشکر کا سردار تھا، اس نے حمزہ کے جگر کو چبا کر دل کو سکون پہنچایا، لیکن جگر اس کے دانتوں کے لیے بہت سخت تھا، اس لیے اس نے اسے تھوکا اور کھڑا ہو کر اپنا شیر چلا کر بولا، بدر کے لیے ہم نے آپ کو بہتر معاوضہ دیا ہے، دوسری جنگ میں زیادہ بھڑکتی جنگ میں نے قتل کا بدلہ لینے کے لیے صبر نہیں کیا۔ عتبہ میرا بیٹا اور میرا بھائی، میری منت پوری ہوئی، میرے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون ملا۔ جنگ ختم ہوئی اور مشرکین اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر اپنے گھوڑوں کو مکہ واپس لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے شہداء کو دیکھنے کے لیے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ وہاں وادی کے کلب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے چہروں کا جائزہ لے رہے تھے۔
جنہوں نے اپنی جانیں اپنے رب کے لیے پیش کر دی تھی اور اپنی جانوں کا نذرانہ اس کے لیے پیش کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کھڑے ہوئے اور جو کچھ دیکھا اس پر غصے سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے دانت پیس کر آنکھیں موند لی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ عربی اخلاقی ضابطہ اتنا وحشی ہو سکتا ہے کہ ایک میت کو اس خوفناک طریقے سے کاٹ کر بگاڑ دیا جائے جو اس کے چچا اللہ کے شیر حضرت حمزہ ابن مطلب کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھیں کھولیں اور اپنے چچا کی میت کو دیکھتا اور فرمایا، میری زندگی میں آپ سے زیادہ غم و غصہ میں نہیں ہوگا، میں اسے زیادہ غضبناک نہیں ہوا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہ صرف صفیہ حمزہ کی بہن کے لیے ہے کہ ان کو غمگین کیا جائے اور اسے میرے بعد رواج سمجھا جائے، ورنہ میں اسے حکم دیتا کہ اسے دفن کیے بغیر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کے ریگوں میں ہو۔ اگر اللہ نے مجھے قریش پر فتح نصیب فرمائی تو میں ان میں سے 30 کو کاٹ دوں گا۔ اس لیے صحابہ نے چیخ کر کہا کہ خدا کی قسم اگر ایک دن ہم ان پر فتح پا گئے تو ان کو اس طرح کاٹیں گے جو اس سے پہلے کسی عرب نے نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کی شہادت کو مسلمانوں کے لیے عدل اور رحم سیکھنے کا ایک عظیم سبق بنا کر عزت بخشی، حتیٰ کہ ان حالات میں جب سزائیں اور اتنی انتقامی کارروائیاں جائز تھیں، اس کا مقام درج ذیل آیات کے ساتھ ہے۔ ترجمہ ہے، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کرو۔ بے شک تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، وہ خوب جانتا ہے۔ ہدایت یافتہ لوگوں سے خبردار رہو، اور اگر تم بدلہ لو تو تمہارا بدلہ اس حد تک ہو جاتا ہے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور صبر کرو، لیکن تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ خدا اور ان کے لیے غم نہ کرو، اپنے آپ کو ان کی تدبیروں سے پریشان نہ کرو۔ بے شک خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیک ہیں۔ تو دوستو، اسی حالت میں سورہ نحل کی آیت 125 سے 127 کا نزول حضرت حمزہ کے لیے بہترین اعزاز تھا۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ صرف چچا ہی نہیں تھے بلکہ ان کے بھائی بھی تھے۔ بچپن میں ان کے پلے ساتھی اور ساری زندگی بہترین دوست تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے لیے بے شمار شہداء میں سے ان کے لیے دعا کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حمزہ کا جسد خاکی میدان جنگ میں نماز کے لیے اسی جگہ لے جایا گیا جہاں ان کی بہادری کا مشاہدہ کیا گیا تھا اور ان کے خون کو گلے لگایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ان کے لیے دعا کی۔ پھر وہ ایک اور شہید کو لائے اور اسے حمزہ کے پاس بٹھایا اور ان کے لیے دعا کی۔ پھر وہ شہید کے لیے لے گئے اور حضرت حمزہ کو چھوڑ دیا اور اگلے شہید کو لے آئے اور اسے حمزہ کے پاس بٹھایا اور ان کے لیے دعا کی وغیرہ۔ وہ یکے بعد دیگرے تمام شہداء کو لے آئے اور حضرت حمزہ کے پاس ان کے لیے دعا کی۔ اس دن 70 کی نماز پڑھی گئی۔ شہداء کی تعداد 70 تھی۔ تو دوستو، میدان جنگ سے نکلتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد الشہل کی عورتوں کو اپنے شہداء پر نو کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیکن حضرت حمزہ کے پاس اس پر نو کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سعد بن معاذ نے یہ جملہ سن کر سوچا کہ اگر عورتیں آپ کے چچا پر نو کریں گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوگا۔ وہ جلدی سے بنی عبد الشہل کی عورتوں کے پاس گئے اور انہیں حضرت حمزہ پر نو کرنے کا حکم دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا تو فرمایا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، واپس جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے، اب رونا مت۔ صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین نے حضرت حمزہ کے فضائل و مناقب کی تعریف میں ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ شاعر حسان ابن ثابت نے کہا، طویل نظم کے دوران کہا، حمزہ کے لیے پکارو، آپ کا گھوڑا کون نہیں بھولے گا جو پرانا تھا۔ جب وہ بھاگتے ہیں تو وہ گھوڑوں کو تیز کرتا ہے، جنگلوں میں شیروں کی طرح وہ مضبوط اور دلیر ہے۔
ہاشم سے زیادہ سفید اور دھوپ میں دیکھتا ہے، سوائے رات کے اس کی زبان نے کبھی نہیں بتایا تیری تلواروں میں وہ ہو گیا۔ مفلوج ہو جائے وہ ہاتھ جنہیں وحشی نے بیچا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ حمزہ شیر مارا گیا، ابو یعلا نامی عزت دار آدمی بھرا ہوا تھا، آپ کی موت کے لیے ستونوں کے نیچے کھینچ لیا گیا تھا۔ حضرت صفیہ حمزہ کی بہن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ نے کہا اللہ کی مبارک جنت کی طرف بلایا گیا۔ حمزہ کا ایسے ہی مقدر تھا جب وہ ہم چاہتے تھے، میں تمہیں نہیں بھولوں گا اگر میں رہوں یا چلا گیا۔ میں شیر کے لیے روتا ہوں جس کے ذریعے اسلام کی حفاظت کی گئی تھی۔ اے بھائی، اللہ کرے تم نے جو کیا آپ کو انعام یافتہ بنا دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے بہتر الفاظ وہ ہیں جو آپ نے پہلی بار آپ کو شہداء میں دیکھا تھا۔ اللہ آپ پر رحم کرے، جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ہمیشہ خون کے رشتوں کو جوڑتے اور ہر طرف کام کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کا نقصان بہت بڑا تھا اور کوئی چیز اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں دیتے سکتی تھی، لیکن اس کی حیرت پر اللہ نے اسے بہترین تسلی دی۔ جب احد سے گھر کی طرف چل رہے تھے تو بنی دینار کی ایک عورت کو دیکھا جس کا شوہر، باپ اور بھائی جنگ میں مارے گئے تھے۔ اس نے واپس آنے والے مسلمان سپاہیوں سے جنگ کے بارے میں پوچھا۔ جب انہوں نے اسے اپنے والد، شوہر اور بھائی کی وفات کی خبر دی تو انہوں نے جلد ہی ان سے بے چینی سے پوچھا اللہ کے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کہ وہ بہت اچھے ہیں جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ، مجھے اس کی طرف دیکھنے دو۔ وہ اس کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فرمایا کہ اگر تم محفوظ رہو تو باقی تمام افات کی گواہی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین تعزیت تھی۔ وہ اس غیر معمولی صورتحال پر مسکرائے جس کی وفاداری حقیقت میں کوئی مثال نہیں تھی۔ ایک غریب بے سہارا عورت ایک گھٹنے میں باپ، بھائی اور شوہر سے محروم ہوگی 1 گھنٹے میں۔ اس خبر پر اس کے رد عمل جو اگر پہاڑ پر گرتا تو اسے گرا دیتا، یہ تھا اللہ کے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یہ ایک ایسی وقتی طور پر حال تھی کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے شیر کی موت اور تمام شہداء کی شہادت پر تسلی دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن، تفسیر، حدیث اور صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔